अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, कल्ह असां गुफ़्तगू कई हुई आर्मी चीफ जी जेके लाहौर ऐं कराची जे कारोबारी बिरादरी सां जेके मुलाक़ातूं थियूं आहिनि उन हवाले सां, पर अॼु उनमें जेका नई डेवलपमेंट थी आहे उहा इहा थी आहे त उहो जेका काउंसिल ठहियलु आहे जेका इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उन जी जेको आहे पंहिंजो टीम जेको आहे उहो मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो शुरू कयो आहे मक़ामी पंहिंजो कारोबारी बिरादरी जे अॻुवाणनि सां ऐं उन सां गॾोगॾु कुझु इक़्तिसादी माहिर बि उन ॼाणी में शामिलु थिया आहिनि। त मतिलबु त उहो जेको मामिलो जेको आहे जेको इन्वेस्टमेंट काउंसिल जेका ठही हुई अॻूणी हुकूमत शहबाज शरीफ़ साहिब जी क़यादत में जॾहिं वज़ीर आज़म जे साहिबु हुयो, उहा जेका हुई उहा वज़ीर आज़म साहिबु उन जूं 2 मीटिंग्स अटेंड कयूं हुयूं, पर उनजो हिकिड़ी मीटिंग जेका आहे उहा हिन निगरान वज़ीर आज़म जी सदारत में थी आहे। पर उनखां पोइ असांखे नज़र अचे थो त इहो सॼो कमु जेको आहे इक़्तिसादी बहाली वारो कमु जेको आहे पाकिस्तान जे सिपह सलार जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब पंहिंजे कुल्हे ते खयो आहे ऐं हुनजी मुसलसल जेका कल्ह बि जिन ते पाण प्रोग्राम कयोसीं त लाहौर ऐं कराची जे बिज़नेस कमिटी जे माण्हुनि सां जेके मुलाक़ातूं थियूं अॼु उनमें वरी पेशरफ़ थी आहे। मजमूई तौर ते 5 सेक्टर आहिनि जिन ते चयो पियो वञे त इन्वेस्टमेंट ईंदी ऐं उनमें ॿाहिरां इन्वेस्टमेंट बि ईंदी ऐं मक़ामी माण्हुनि खे कारोबारी कम्यूनिटी खे बि चयो पियो वञे त उहे बि इन्वेस्टमेंट कनि। उहे 5 सेक्टर जेके आहिनि उनमें हिकिड़ो ज़राअत आहे, ॿियो चौपायो माल यानी लाइव स्टॉक आहे, टियों IT जो शोबो आहे, चौथों माइनिंग जो शोबो आहे ऐं उनखां अलावा 5हों शोबो जेको आहे उहो असांजो बहरहाल इहे 4-5 शोबा आहिनि जिन ते जेका आहे इहा इन्वेस्टमेंट थिए पई। हाणे असांखे अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासूं त आख़िर इहा जेका मामिलो आहे उहो उन जा फ़ाइदा कहिड़ा आहिनि ऐं उन जा नुक़सान कहिड़ा थी सघनि था। इन मामले ते गुफ़्तगू करण लाइ असां सां मौजूदु आहिनि तवानाई जो शोबो जेको आहे उहो एनर्जी जो शोबो 5हों शोबो आहे। शाहीन कुरैशी साहब सां ॻाल्हाइणु अचो त उन सां गुफ़्तगू। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब, अब तो मामलात बिल्कुल वाज़े होते जा रहे हैं कि इस वक्त जो है जो स्टीयरिंग है वो किसी अपना प्राइम मिनिस्टर के साहब के पास नहीं है। स्टीयरिंग जो है इस वक्त मुल्क की मईशत का, मुल्क की बाकी मामलात का, वो जो है हमारे आर्मी चीफ साहब के पास है। आप किस तरह देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? एग्जैक्टली यही सूरत हाल है और इससे पहले ऐसी सूरत हाल कम से कम जो है मुशर्रफ के बाद ऐसी नहीं हुई थी कि उसमें उज़्वे मुअत्तल ज़रूर बनाने की कोशिश की गई सिविल हुकूमतों को, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालतों के ज़रिए अदम इस्तेहकाम में रखा गया या मेमो गेट से, और इसी तरह से डॉन लीग्स के ज़रिए और अदरवाइज जो है नवाज शरीफ को रखा गया। लेकिन इमरान खान को तो लाया गया था, एक पपेट हुकूमत लाई गई थी, सेलेक्टर जो है जनरल बाजवा और जनरल फैज वगैरह जो है सेलेक्टेड को लेके आए थे, जिसमें इक़्तिसादी बदहाली इंतहा को पहुंच गई। तो अब ये सवाल ये हो रहा है कि भाई अगर इक़्तिसादी मामलात पे तो आप देखें कि जनरल राहील शरीफ के बयानात और उसके बाद जनरल बाजवा के बयानात और उसके बाद जो है जनरल आसिम मुनीर साहब के दावे और जो है खुशफहमियों की बातें जो हैं वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया ने और नकादों ने और इकोनॉमिस्ट ने और शब्बर जैदी जैसे जो हैं लोग जिन्हें जो जनरल बाजवा के साथ वो कल बात हो रही थी उनकी और अकील करीम डैडी की कि भाई वो तो हम पिछली मीटिंग तो GHQ में हुई थी, आज क्यों इतराज़ कर रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस में मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि उस जब भी गलत था और आज भी गलत है, क्योंकि खुशफहमियाँ हैं और दावे कर दिए जाते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इतनी इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती, हम क्या क्या बेचेंगे। क्योंकि शब्बर जैदी साहब का तो इस्तदलाल ये था कि मुल्क ये अभी दिवालियापन से नहीं निकला है और वो खतरात सर पे मंडला रहे हैं, और अगर 24 में इलेक्शन हो जाते हैं तो 2028 तक जो है
88 بلین ڈالر جو ہے ہمیں دینا ہے. تو یہ جو 100 بلین ڈالر کی بات تھی اس کو بھی انہوں نے کافی کہا اور بڑا کھل کر کہا کہ مجھے بھی جس طرح کوئی بھی محب وطن یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کا یہ اقتصادی بحران حل ہو جائے تو سب کو خوشی ہوگی کہ ظاہر ہے کہ ملک کی اقتصادی بدحالی, سیاسی بدحالی جو ہے وہ اس سے براہ راست ان کی روٹی روزی اور نوکری اور زندگی پہ اثرات ان کے بچوں پہ, والدین پہ, سب پہ آتے ہیں. تو وہ تو سب خوش ہوں گے اگر کوئی معاملات ہو جائیں, لیکن جو مبصرین ہیں, جو ماہرین معاشیات ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش فہمی کا شکار سارا ایک ایجنڈا ہے اور اس کے اندر جو ہے ایلوژن بھی جو ہے سینئر صحافیوں نے, زاہد حسین جیسے لوگوں نے کہا کہ سب ایلوژنز ہیں. اسی طرح شبر زیدی وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو ہیں خوش فہمی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اور اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں ہے کہ اگر 10 بلین ڈالر سے کام نہیں بنے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر ریفائنری کے اوپر سعودی عرب 10 ارب دے گا بھی تو وہ تو پھر پیسے مشینری کے لیے جاتے جائیں گے, تو آپ کس طرح سے ادائیگیوں کا توازن اور دیگر معاملات کو کریں گے. اور تاجر برادری اب کاروباری حضرات کو تو آپ نے آرام سے کہہ دیا کہ ہم جو ہیں وہ پیسے اپنے اسٹیٹ بینک میں رکھیں گے اور اس سے جو ہے ادائیگیوں کا توازن رکھیں گے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جب پروجیکٹ اور انویسٹمنٹ ہوگی تو ظاہر ہے پیسے تو لگتے جائیں گے اور پیسے لگنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے کوئی پروفٹ آتے ہیں یا کوئی اس کے اثرات آتے ہیں بہتری کے. تو آپ نے تو جو ہے ابھی بھی جو ہے جو ادائیگیاں جو کرنی ہیں اس کے وسائل آپ کے پاس نہیں ہیں, تو نہ ہی کوئی پہلے بھی دے رہا تھا. سر اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سپل سالار صاحب نے جو بریفنگ دی ہے ہمارے کاروباری برادری کو, میں آج کچھ اور بھی بات اگر اجازت دیں کیونکہ ہم کل بھی بات نہیں کر سکے تھے, میں دیکھیے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ سپہ سالار کا ایک تو آئینی طور پر اور ایک پوری دنیا بھر کی تاریخ ہے کہ جو ایک انجینئرنگ کورس سے جو ہے آرمی چیف بنے سینیارٹی کی بنیاد پر, وہ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں, اور 3 کینڈیڈیٹ اور تھے اس لسٹ میں, کہ انہوں نے کوئی ایسا پلان بنا رکھا تھا یا ملٹری انسٹیٹیوشن نے بنا رکھا تھا. اگر کوئی ہوم ورک ملٹری انسٹیٹیوشن نے کر رکھا تھا تو وہ تو ملٹری انسٹیٹیوشن جو ہے باجوہ کے دور میں بھی تھا اور اس وقت بھی جو ہے باہر سے بہت پیسہ لانے کی باتیں ہوئیں, عمران خان نے بھی کی, جنرل باجوہ نے بھی کی, اس سے پہلے راحیل صاحب نے بھی بڑی کی, لیکن پھر وہ نوکری سعودی عرب میں کر کے تلوار کا ڈانس کر کے بیٹھ گئے تھے اور یہاں خود انہیں جو ہے لاہور کے اندر جو ہے 6000 جو ہے کنال کے زمین عطا کر دی گئی. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, انڈین بارڈر سے لے کے فورٹریس اسٹیڈیم کے درمیان. اور انسان عقلی طور پہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک سابق آرمی چیف کو 6000 کنال آپ دے دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ ان میں سب سے بڑا جو میں اب بات آنے لگا ہوں کہ جب سیاسی آنرشپ نہیں ہوگی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب بڑا درد رکھتے ہیں ملک کا, بالکل صحیح بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ تو 3 سال بعد ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کے ساتھی بھی ریٹائر ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیا وہ مشرف کی طرح 10 سال میں ان منصوبوں کو رکھنے کے لیے لائیں گے تو پھر یہ الیکشن جو فروری مارچ میں ہو رہا ہے, چاہے شہباز کو بھی لے آئیں تو جو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنے والا نواز شریف اور شہباز شریف کیا کریں گے اگر یہ نہیں سر دیکھیں آپ 3 سال کی بات کر رہے ہیں, لیکن 3 سال بھی بہت بڑے, 1 سال تو ہو گیا ہے نا ان کو, 1 سال تو ہو گیا, بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ابھی تو ہمارے آئین کے اندر ایک گنجائش ہم نے اب خود پیدا کر دی ہے کہ اب ہم ایکسٹینشن دے سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی. نہیں دیکھیے بات یہ ہے نا کہ وہ بھی دینے کا فیصلہ بھی تو حکومت نے کرنا ہے نا. حکومت جو ہے وہ CIFC کی تو نہیں ہوگی نا, وہ SIFC. تو کہنے کا مقصد ہے کہ حکومت تو جو ہے بہرحال اس ملک میں الیکشن ہونے ہیں, آپ کو پوری دنیا سے جو ہے اس کے اوپر دباؤ ہے کہ جو ہے عوام کی نمائندگی ہو, الیکشن کا. اب 2 چیزیں ہیں, 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں قریشی صاحب. ایک تو مجھے بتائیے کہ اس کی پولیٹیکل آنرشپ, میں وہی کہہ رہا ہوں, 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے انیشیٹو
وہ ہمارے فوج کے سپہ سالار کر رہے ہیں، ہماری جو اس وقت نگراں حکومت ہے. لیکن پہلے جب یہ شروع ہوا تھا تو اس وقت ایک حکومت تھی جو کہ اتحادیوں کی حکومت تھی. اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور نون لیگ ہی تھی، کیونکہ وہی ڈار صاحب بیٹھے ہوتے تھے، وہی حسن اقبال ہوتے تھے. میں اس کو الابریٹ کر رہا ہوں کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے اندر وزیر خارجہ نہیں تھے، حالانکہ باہر سے انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی، وزیر خارجہ صاحب اس میں نہیں تھے. پھر جب آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر تو اس کے جو انوائرمنٹل اپنا ہیزرڈس یا امپلیکیشنز کیا ہونی ہیں، اگر آپ ریفائنری کی طرف جا رہے ہیں یا اس طرح کی مائننگ کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں انوائرمنٹ کی منسٹری کو بھی نہیں کیا گیا. لیکن پھر جو ہے وہ سارے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فیسیلیٹیشن کونسل تھی وہ بائی اینڈ لارج ایک تو ہمارے سیکیورٹی کے اپنا فوج کے سربراہ تھے، باقی دوسری نون لیگ تھی. اب اس کو نون لیگ کی طرف سے اونرشپ ہے کہ نہیں ہے یہ ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نہ تو کسی جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے نہ اس کی حمایت کی ہے. تو پہلی مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خاموشی جو ہے ہماری اتحادیوں کی، یہ کنسنٹ ہے یا خود جو ہے اتحادی نہیں تھے، جو زیر عتاب جماعت ہے وہ بھی اس معاملے پہ کچھ بات نہیں کہہ رہی. تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ سیاسی پارٹیوں کی کنسنٹ ہے اس کو کہ یہ سارے فیصلے آپ کر لیں، ہم جب آئیں گے تو پھر دیکھیں گے، یا آپ کے خیال میں ان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ کچھ بول نہیں سکتے، جس کا اظہار دبے لفظوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے آخری اسمبلی کے خطاب میں کہا تھا کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکے، کنٹرول نہیں کر سکے اداروں کی آئینی حدود میں رہنے والی بات، اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ آنے والے 30 سال بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، میں ایک بڑی اس کے اوپر جو ہے کلیئر کٹ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تاجر یا بزنس کلاس یا یہ جو ایک بہت ہی جو ٹیکس بھی کم دیتے ہیں اور ٹیکسوں کی طرف خود جانا بھی نہیں چاہتے، یعنی وہی اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینے والی بات ہے کہ جو باجوہ صاحب بھی ان سے ملتے تھے کہ جس کے اندر یہ سارے جا کر تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کیا وہی لوگ جو ہیں ڈالر کا نکال کے دیتے ہیں عاصم منیر صاحب کو، یا چینی نکال کے اس کی بلیک میلنگ کو بلیک کو روک دیتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ جو وہاں پر ایک بات کی گئی ہے جس کی آج تک تردید نہیں ہوئی ہے، کل سے جو ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر ایک ایسا ادارہ تھا کہ جب پاکستان، کیونکہ دیکھیے غیر ممالک کے اندر بھی یہ تمام چیزیں مانیٹر کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کا جمہوری مستقبل کیا ہوگا، الیکشن کیسے ہوگا، اور اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بقول زبیر موتی والا اگر آرمی چیف صاحب کو وہ کوٹ کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت مخلص نہیں ہے، تو نہ تو اس کی آئی ایس پی آر نے تردید کی ہے اور نہ ہی جو ہے اس پہ کسی سیاسی جماعت کا رد عمل آیا ہے کہ بھئی اس کے اوپر ڈسپلے جو ہے وہ شو کرتے، اس پہ ناگواری کا اظہار کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو ہے آرمی چیف اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ 8-10 لوگوں کے نام بھی لیے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو موٹر سائیکل پہ پھرنے والا سیاستدان تھا آج اس کے جو ہے شان اور للے تللے دیکھ لیں. تو کہنے کا مقصد ہے یہ باتیں ساروں میں پہنچ چکی ہیں، ہر جگہ ڈیبیٹ ہو چکی ہیں، ہم اپنی اداروں کی لیمیٹیشن کی وجہ سے محدود بات کر رہے ہیں جس طرح سے سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب احتساب کی بات ساتھ چھیڑی گئی ہے اور قبضے اور جو ہے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور معاف نہیں کیا جائے گا، اور یہ اور پھر ایک مہم، صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آ کے اس ڈیبیٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفہ ہوتا وقفے کا پو بوٹھی جی گفتگو یہ سلسلے کرتے ودیں 10 وسل کر رہے جو ویلکم بیک ناظرین اچھوت پروگرام جس سلسلے کے اگتے بدائیں گفتگو رندڑا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ان کا پہریں آرمی چیف صاحب جو کہ گجانیوں کاروباری برادری سان لاہور کراچی کے اندر 5 شعبن میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے
गुफ्तगू हुई जेका पोइ हुकूमत में जेको इनिशिएटिव शुरू कयो वियो पर हाणे उन ते तमामु तेज़ी सां जेको आहे असांजी सिक्योरिटी जेका आहे एस्टेब्लिशमेंट जेका आहे ऐं ख़ासि तरह आर्मी चीफ ऐं उनजी टीम जेका आहे तेज़ी सां कमु करे पई। उन हवाले सां गुफ्तगू हलंदो। कुरैशी साहब, हमने ये तो एक तरह से बात असूली तौर पर कर लेते हैं कि ये काम जो है असूली तौर पर इसका नहीं है, हमारे सिपा सलार साहब का नहीं है, लेकिन और मिलिट्री के इदारे का भी नहीं है, और भी बिल्कुल वादे तौर पे ठीक है ना, लेकिन ना GHQ में उसका हेड ऑफिस होना चाहिए। कल ताजिर बरादरी ये कह रही थी कि क्यू ब्लॉक, जहां जो है वजारत खजाना है क्यू ब्लॉक के अंदर इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में, इसका हेड ऑफिस क्यू ब्लॉक में होना चाहिए, वहां से ऑपरेट होना चाहिए। कौन GHQ में बैठ के जो है जाएगा कारोबारी आदमी और वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी या पाकिस्तान की अपनी इन्वेस्टमेंट आएगी? तो जी आप सवाल कीजिए। तो मैं सवाल ये कह रहा था कि ये इतनी बड़ी जो शिफ्ट हो रही है, हमारे पास जो जमहूरियत की दावेदार पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतने सारे मामलात पे खामोश क्यों हैं? यहाँ तक कि जो आपने कहा कि कहा गया आर्मी चीफ को, जो कोट करके कहा गया कि उसने कहा कि सियासी पार्टियां अपना कोई भी सियासी जमात मुखलिस नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, उस पर भी कोई रद्द अमल नहीं आया। तो उसको क्यों सियासी पार्टियां क्यों बैकफुट पे चली गई हैं? और वो कोई खौफ है, कोई उन पे के ऊपर दबाव है, या कोई अपना मराते ले रहे हैं, या उनके केसेस का जो आमतौर पर होता है, क्या वजह है कि वो सब खामोश क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ये बातें खुद कहलवाई गई हैं। देखिए ना तो तरदीद की ISPR ने कि जी आप तमाम सियासी जमातों को जो है वो कह दें कि उनमें कोई मुखलिस नहीं है। तो कल से ये बात हो रही थी कि नून लीग, काफ लीग, PTI और जिस तरह की ये MQN की सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट बनाती रही है, तो क्या जनरल आसिम साहब ने के हवाले से जो बात सामने आई है मुबैना तौर पे, क्या उसका मतलब ये है कि उन्होंने जो सियासी जमातें बनाई थी वो भी मुखलिस थी? जो बाजवा साहब ने जो है बारी, जो इमरान कहता था कि मुझे बारी दो, तो जो उन्होंने बारी दिलवाई है, तो इसका मतलब है कि वो भी PTI भी मुखलिस नहीं थी। वो तो अब तो देखे ना, सुनिए ना, अगर अब इस मामले में तो हमारे मौजूदा अपना एस्टेब्लिशमेंट क्लियर है कि PTI मुखलिस नहीं थी, इमरान मुखलिस नहीं था। मेरी गुजारिश सुनिए ना, तो PTI में से निकलने वाली इस्तेकाम पार्टी कैसे जो है मुखलिस हो गई, और उस तरह वो जो पार्लियामेंटेरियन किस तरह से जो है परवेज खटक के जो है वो उनमें से जो मुखलिस नहीं थे वो अलहदा होते ही मुखलिस हो गए हैं कि परवेज खटक की जो KP के अंदर वो है। और यही जो इस्टेब्लिशमेंट की काफ लीग थी, और जो ही जो है PTI में गए परवेज इलाही साहब, उनको बाहर टिकने नहीं दिया जाता, तो वो जो है उनके बारे में मैं क्या कहूँ। और वही जो है कल तक जनरल बाजवा का नाम ले रहे थे, जो है वोट को इज्जत दो, और गुजरांवाला में लाइव उन्होंने तकरीरें की थी। तो क्या आज जो है, और उन्हें फिर बाहर भी भेजा गया दोनों दफा, सऊदी अरब भी भेजा गया जब भी वो सजा याफ्ता थे, अब भी वो सजा याफ्ता थे तो उन्हें लंदन भेज दिया गया। तो कहने का मकसद है कि वो नून लीग जिसे ज़ियाउल हक ने बनाया था, वो क्या वो भी जो है मुखलिस नहीं है? तो कहने का मकसद है कि ये सारी चीजों में नजर आ रहा है कि एक ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो ताखीर और इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख ना देने का मामला है, मैं तो दूसरी तरफ की बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों खामोश है। मैं उधर ही आना चाह रहा हूं, कि भाई देखिए अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि यहाँ पर ये देखिए पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए खामोश हैं कि उन्हें जो है उससे लगाया जा रहा है, दीवार से। ये जो कहा गया है कि सिंध के अंदर, मतलब आप देखिए शाजिया मरी के ऊपर जो है 290 बिलियन और 300 बिलियन इस तरह वो तो फेक न्यूज थी ना, वो तो न्यूज फेक थी। नहीं, फेक ही होती है। देखिए जहांगीर बदर के हवाले से जब यूसुफ रजा गिलानी की थी तो तौकीर सादिक के ऊपर भी जो है 200 क्या मुझे बताइए, आपके जो ये कराची के अंदर डॉक्टर आसिम हैं उनके ऊपर कितने हजार बिलियन का जो है गबन की बातें थी? आप भूल गए क्या? वो सैकड़ों बिलियन की बातें कहाँ गई वो डॉक्टर आसिम की?
تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جب گیلانی کی حکومت تھی تو توقیر صادق کے اوپر 260 بلین روپے کا جو ہے فراڈ کیا گیا تھا، اور یہ آج دیکھ لیں کہ اس بات کو 10-12 سال 13 سال ہونے کو آ گئے ہیں، تو اس کا کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی یہ بتا رہی ہیں. اب دیکھیں نا اس میں دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں قریشی صاحب، اس میں دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. باتیں نہیں سر، ایک بات مجھے کرنے دیں کہ سیاسی جماعتیں اس لیے خوش ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں دیکھ رہی کہ عمران کے 9 مئی کے واقعے کے باوجود بھی آج جو ہے عمران کی پاپولیرٹی بیس جو ہے وہ کوئی اس طرح سے کم نہیں ہوئی. وہ الگ بات ہے کہ اس کو الیکٹیبل نہ ملے اور پریس کانفرنس جو کر کے علیحدہ ہو گئے ہیں سیاست سے جی عارضی طور پہ چھوڑ کے وہ نہ ملیں. لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آخر عمران خان کی جو بھی سیاست تھی جسے تنقید کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس سیاست کے نتیجے میں ہماری جو ہے افواج کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت ڈسکریڈٹ اور گندی مہم چلائی گئی. تو اگر اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں سمجھے گی کہ اس کو یہاں پر کس طرح توازن کرنا ہے اور پولیٹیکل انگیجمنٹ کیسے کرنی ہے، اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پہ بھی اگر حملہ آور ہو جائیں گے، تو دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنی سپیس رکھنا بڑا ناممکن ہو جائے گا. ضیاء الحق کے یہ پاس تو ہم سنتے آ رہے ہیں، اور آپ کو دیکھیے ضیاء الحق چلا گیا اس لیے کہ اس کے پاس کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، اور مشرف کا آخری دن آپ دیکھیے کہ مشرف جو بالوں سے پکڑ کے افتخار چودھری کو کھینچتا تھا، بعد میں اس کی حالت کیا ہوئی کہ اسے نکال کے پاکستان قریشی صاحب یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ضیاء الحق چلا گیا، مشرف چلا گیا، لیکن وہ اسپیس جو ہے وہ ہر نئے دن زیادہ انکروچ ہوتی جا رہی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ رہی ہے لیکن وہ ان کے نام نہیں کر دی گئی. وہ ٹھیک ہے کہ اوکاڑا کے ملٹری فارم ان کے پاس ہیں، لیکن اور زراعت کے اوپر اور جو ہے کیٹل فارمز کے اوپر وہ آنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ پاکستان کے اندر عوام الناس کے اندر ایک بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے کہ ان کی زندگی میں روٹی روزی نہیں پوری ہو رہی ہے. یہی تو میں سوال کر رہا ہوں کہ عوام کی اس جو مجبوری اور تکالیف کی ریپریزنٹیشن تو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنی ہے، وہ اب اگر ساری بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں تو اس کے بعد عوام کی اس بے چینی اور اس کو کس طرح وہ لایا جائے گا، اور کس طرح یہ جو انکروچ اسپیس ہے اس کو پھر کس طرح ڈیموکریٹک فورسز گین کریں گی؟ یہ تو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر سندھ کے اندر بھی جو پچھلی دفعہ آپ نہیں کر سکے کہ پیپلز پارٹی کو محدود کر دیں، اور وہاں پر جو ہے جی ڈی اے کے ذریعے اور جو ہے ایم کیو ایم کے ذریعے اور مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے ذریعے اگر وہاں کے مقامی ان کو آپ لانا چاہیں، اور اسی طرح باپ پارٹی بلوچستان میں لانا چاہیں، اور اسی طرح پہ یہاں پر آپ استحکام پارٹی پنجاب میں لانا چاہیں، اور کے پی کے اندر دیگر پارٹیاں لانا جائیں، کیونکہ اس پہ بات چیت یہی دانشور ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ مین سٹریم جو ہے لوگ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ ہو گیا ہے، وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ تقسیم در تقسیم ہو جائے گا، کہ بھئی ان کا ووٹ بھی تقسیم ہو جائے، ٹی ایل پی میں بھی تقسیم ہو جائے، ایم کیو ایم میں بھی ہو جائے، جی ڈی اے میں بھی ہو جائے. حالانکہ میں یہ سندھ کی پالیٹکس کو جتنا سمجھتا ہوں کہ اس میں انہیں خاطر خواہ نتائج نہیں ملیں گے. پرابلم وہ کریٹ کریں گے یا محدود رکھیں گے کہ پنجاب کے اندر وہ اتنی زیادہ مؤثر کمپین نہ کریں. لیکن ایجنڈا ایسے ہی ہوتا ہے. ایجنڈا تو غلام اسحاق خان کا بھی تھا کہ 88 میں بی بی نہ آئے، لیکن بی بی آ گئی تھی. اس وقت جنرل جو ہے اسلم بیگ سر قریشی صاحب، دو واقعات کو آپ بالکل الگ دیکھیں، ایک 2008 کو، ایک 1988 کو، کیونکہ اس وقت جو تھا 88 کے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی کیونکہ 85,000 لوگ بیک آؤٹ کیا تھا. وہ جو ویو تھی جو اپنا 11 سال بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 77 سے لے کر 88 تک جو اپنا وہ جو ایک پاپولر لیڈر کے طور پر اس نے آمریت کے خلاف جو جدوجہد کی تھی، وہ تو پھر آج بھی وہ اس کا آؤٹ کم تھا. 2008 کی الیکشن وہ اسی لیے ان کے مرضی کے مطابق نتیجے نہیں آ سکے کیونکہ بی بی صاحبہ کی شہادت ہو چکی تھی، اور اس وقت جو رد عمل تھا وہ اس کو نہیں کر سکے تھے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے بعد جو بھی الیکشن ہے
آپ 18 کا دیکھ لیں، 13 کا دیکھ لیں، اس سے پہلے جو ہے 2002 کا دیکھ لیں، اس کے بعد دیکھ لیں، اس سے پیچھے چلے جائیں، نواز شریف کو جو لاسٹ ٹائم لائے تھے 97 کے اندر وہ دیکھ لیں، اور ہر وقت جو ہے وہ الیکشن مینور کرنے کی جو ہماری فیکٹری ہے وہ اٹ از اے ویری گڈ فیکٹری، اس کی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ کامیابی کے ساتھ وہ کر لیتی ہے۔ دیکھیے جی، فیکٹری کی اگر بجلی کٹ جائے نا تو وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اگر اتنی بڑی اپوزیشن ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی کے عوام الناس، پیپلز پارٹی کے عوام الناس، مینگل صاحب کے عوام الناس، پی ٹی ایم کے عوام الناس، اے این پی کے عوام الناس، جمہوری قوتیں، اگر یہ تمام ایک طرف اتنی بڑی اپوزیشن آتی ہے تو پاکستان کے اندر نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام کی گارنٹی دی جا سکے گی۔ خدارہ یہ سوچئے کہ جب تک سیاسی معاشی استحکام اس وقت ہوگا جب سیاسی استحکام ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ عمران خان کے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا میں ایک اور آپ سے سوال کروں گا، آخری منٹ ہے قریشی صاحب، آخری منٹ ہے، سنیے، ہمارے پروگرام کا آخری منٹ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا 10 بلین کی انویسٹمنٹ ریفائنری کے لیے عمران خان نے سعودی عرب کا اعلان نہیں کیا تھا؟ وہ کہاں گئے ہیں؟ 4.5 سال ہو گئے ہیں کہ وہ 10.5 ارب روپے، 10 بلین ڈالر نہیں آئے ہیں۔ وہ ریفائنریاں وغیرہ ابھی بہت، چائے کے کپ اور ہونٹوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ یہ بھی خوش فہمی کی چیزیں ہیں اور بہت سارے اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے، اور یہ سیاسی جماعتوں کو انگیج کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بڑی مہربانی قریشی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، گفتگو تام بدی شاہین قریشی صاحب ملک جا سینئر صحافی نے ہمارے تجزیہ سان گڈوا یقینی طور تے ہن وقت جکا صورتحال ہے ان میں بالکل یہ نظر اچے پو تو ملک جو سیاسی پارٹیوں عوام کے ریپرزینٹ کندڑ جے نمائندگی کا سوا جا ملک کے بارے میں فیصلہ تھن پیا وہ اصا کے کتنے ونی بیہاریندا، یہ ایک بنیادی سوال ہیں۔ یقینی طور تے انہی تے جکا ڈبیٹ ہے وہ پورے ملک میں ہلندڑ ہے۔ اساں بھی جو کہ ان پروگرام میں ان ڈبیٹ میں پنجو انپٹ ڈنو۔ پنجے میزبان فیاض نائچ اساں جے اینالسٹ شاہین قریشی صاحب کریندہ اجازت سدائیں گے۔